वेलकम बैक जी। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से। पॉलिसीज़ का फुकदान क्यों है, और दूसरी तरफ एक सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वो ये कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन क्यों सामने आ रही है, वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी क्यों नहीं है। बिलखुसूस सिंध की अगर बात की जाए, ख़तरे के हवाले से पेश की इत्तला दी जा रही है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जिसके बारे में इत्तला दी जा रही थी कि अगर ये सारे मामलात इसको कंट्रोल ना किया गया, लॉकडाउन की तरफ मज़ीद अगर ना गए तो फिर केसेस में इजाफा होगा, क्योंकि आपकी जो सलाहियत है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो इतनी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुहैया किए जा सके। और ये क्योंकि एक बड़ी गैर मामूली इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल का सामना है, तो इस वक्त बड़े बड़े जो ममालिक हैं वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान नज़र आ रहा है। इसी मुनासबत से हमारी गुफ्तगू जारी थी और साथ साथ इस वक्त बजट क्योंकि अब करीब है तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में कि बजट के हवाले से क्या तरजीहात हैं। और अभी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज जारी होने जा रही है, इस मुनासबत से भी इंशाल्लाह जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो गुफ्तगू की जा सकेगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मुसरत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें भी मैं खुश आमदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका मुसरत बीबी, आपने भी हमें वक्त दिया। अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि जो ख़तरे के बारे में इत्तला दी जा रही है, लेकिन वफाक और सूबों के दरमियान जो ये तनाव की कैफियत है और ये जो पॉलिसियों का तसादुम है, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है और सूबे और मज़ीद क्या कर सकते हैं कि अगर लॉकडाउन का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहता वफाक, तो ऐसी सूरत में प्लान बी क्या हो सकता है? उसके बारे में अभी तक तस्करा नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है, जो एसओपीज पब्लिक के लिए बनाए गए थे वो एसओपीज पे अमल जो है ना वफाक ने किया है। ठीक, वफाक ने क्या अमल किया है कि उन्होंने डिस्टेंस रखा है किसी और सूबे से नहीं, सिर्फ सूबा सिंध से। तो ये अमल उन पर पूरा हुआ है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ना ही मेरा भाई इससे इनकार कर सकता है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, वफाक होती है एक ऐसा है कि वो चारों सूबों का बड़ा भाई है, बाप है। बिल्कुल ठीक है। जो बाप का दर्जा रखता हो तो उसको अपने चारों बेटे हों या दो बेटे हों, उनको या 10 हों, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। तो वफाक की ये पॉलिसीज़ ही मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे क्या 22 करोड़ आवाम को नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। वफाक जब से गवर्नमेंट में आया है, जब से तनहा है, अगर उसके साथ तीनों सूबे हैं, देखें KPKB और पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी उनके अलायंस के साथ उनकी गवर्नमेंट मौजूद है, अगर सारे इकदामात सिंध ने किए, जो 26-27 को जो हमारे पास पहला केस आ रहा है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था या उसका, तो सबसे पहले अगर सिंध ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया और उस पे ये है कि SOPs के साथ कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, अगर उसके इतने ही बुरे इकदाम थे तो तीनों सूबों ने, बाकी सूबों ने उस पर अमल क्यों किया? ठीक है, अगर अमल किया तो मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव अमल था, अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे हमें होना चाहिए, क्योंकि हम सब जितने भी नुमाइंदे हैं वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं। अब जब आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब को अचानक से ख्याल आ जाता है, पता नहीं रातों रात उनको ऐसा क्या हो जाता है कि सुबह उठते हैं तो उन्हें आवाम की फ़िक्र लग जाती है, जबकि 20-22 महीने पहले तो उनको कोई ऐसी फ़िक्र लाहक नहीं थी। उन्हें फ़िक्र लाहक हो गई, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, आपको फ़िक्र होनी चाहिए। तो और भी आपके पास मसाइल थे, 4-1 महीने से 5-1 महीने से आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे थे वो इन होल्ड रखे हुए थे, उसमें आप आवाम की हेल्प कर सकते थे, जो आपने एहसास प्रोग्राम का नाम देकर की है। बिल्कुल ठीक है। और फिर आप उस पर यह भी तनकीद, बेशक आप मुराद अली शाह से भी यकीनन कोई अगर गलती होती है तो आप बड़ा भाई बनकर, क्योंकि मेरे चेयरमैन ने ये कहा कि आप वज़ीर आज़म बने, हालांकि हम क्या पूरे पाकिस्तान की जितने सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, जी शऊर लोग हैं, उन्होंने वाकई मेरे कायद की इस बात पर नुमाइंदगी की कि वाकई वो सिलेक्टेड और नालायक लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन मेरे फरमाते हैं कि आप वज़ीर आज़म बने, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ देंगी। तो फिर उस सूरत में तो उन्हें चाहिए था ना कि बड़ा बनते, अपने आप को ये साबित करते कि जी मैं डिसीजन मेकर हूं, आप मेरा साथ दें। अगर साथ ना देते तो बात बनती। देखिए 27 फ़रवरी को, ये बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर लाने में ज़रूर कहूँगी, 27 फ़रवरी को जब इंडिया का तैयारा मार गिराया जाता है,
اس وقت دیکھیں کوئی کلیش نہیں تھا, جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ ون پیج ایجنڈے پہ تھی. تو اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں پوری دنیا اس جو نا سچویشن میں بہت زیادہ پریشان ہے, تو ہم کیوں نہ ایک پیج پہ ہوتے. یہاں پہ بوزدار صاحب جو میں سمجھتی ہوں ایک گملہ نما شخص ہے, اس گملے کو اٹھا کے یہاں رکھ دو تو اسے پتہ نہیں ہوگا مجھے یہاں کیوں رکھا گیا, یہاں موو کر لو اسے پتہ نہیں ہوگا میں نے یہاں کیوں رکھا. اس کی آپ تعریف کر رہے ہو, اس کو وسیم اکرم پلس کہہ رہے ہو, اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے جس کو دنیا اور WHO بھی اس کی سندھ کی اسپیشل CM سندھ کی تعریف کر رہی ہے, تو اس کی آپ کریں, اگر کوئی غلطی ہے تو آپ بتائیں. دیکھو تب پتہ چلے گا کہ آپ عوام کے نمائندے ہو. اگر اس طرح سے آپ کرو گے اور اس قسم کی ڈیسیجن لو گے, ایک دن آپ کہتے ہو کہ دیکھیں ہم نے لاک ڈاؤن اچھے وقت پہ کیا تو ہمیں فائدہ ہوا, پھر دوسرے دن ہی بلکہ دوسرے دن کے چند گھنٹوں بعد آپ کو خیال آ جاتا ہے جی نہیں لاک ڈاؤن سے تو فلاں مر جائے گا, فلاں مر جائے گا. ارے بھائی وہ فلاں مرنے والے کہاں تھے جب آپ نے لاک ڈاؤن کھولا ہے؟ تو وہ 22% خواتین, جو خواتین میں ریشو نہیں تھا, وہ 22% خواتین اپنے گھروں میں پیسے دے کر وہ کرونا خرید کے لائیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کہاں ہے؟ آپ مجھے تو کہیں درد آپ کو عوام میں نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ عوام کا درد رکھتے ہو. خوددارا اب بھی وقت ہے کہ ایک پیج پہ آ جائیں. آپ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم اٹلی سے, ہم فلانے سے, ہم فلاں ملکوں سے بہت بہتر ہیں. یہ کیوں نہیں مثال دیتے کہ ہم نیوزی لینڈ سے بہتر ہوں؟ یہ کیوں نہیں مثال دیتے کہ ہم آسٹریلیا سے بہتر ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے, اب بھی وقت ہے. لیکن اس میں عوام, میری, آپ کا, ہم سب کا بھی فیلئر ہے کہ ہم بھی اس پہ اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یقینی بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ عوام بھی اس ساتھ دے, اور یہ SOPs کے بارے میں جس کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. معاملے کی سنجیدگی کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. میر صاحب, کیا کریڈٹ کی جنگ آپ واقعی نظر آتی ہے کہ کریڈٹ نہ کوئی لے جائے؟ اگر سندھ حکومت اچھا کام کرے تو بجائے اس کو سراہا جائے, کیونکہ اس وقت تو میں بتا رہا ہوں کہ کسی ملک کی بقا کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی کریڈٹ کی جنگ جاری ہے کہ جناب اس کو کریڈٹ نہ مل جائے, مجھے کریڈٹ نہ مل جائے, یا میں نے جو ادارہ بنایا ہے اس کو کریڈٹ ملے, اس کو نہ ملے. یہ سلسلہ ہے کیا؟ دیکھیں کریڈٹ کی جنگ جو ہے وہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو سیاسی ایک دو پیچ ہیں آپس میں, اور ظاہر ہے کہ پارٹیوں کا جو ہے وہ اپنا اپنا ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ تو رہے گی, وہ تو ایک طرح کی چیز ہے, اسے تو ہم نہیں روک سکتے. وہ کیونکہ ہر پارٹی نے بعد میں ایک الیکشن میں جانا ہے جب, تو وہ جا کے بتائیں گے کہ ہم اس طرح کرتے رہیں. لیکن جب گورننس ہوتی ہے نا, تو گورننس کے یہی سسٹم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مثلا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ وسائل مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, پالیسی جو ہے اس کو بنانا اس کی ذمہ داری ہے, امپلیمنٹ صوبہ کرے گا, لیکن صوبہ اپنی لوکل گورنمنٹ کے تھرو کرے گا. یہ چیز ہمیں کسی صوبے میں نظر نہیں آتی, وہ ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل زیرو ہے. آپ دیکھیں نا, ہمیں جو ہے وہ چیزیں نظر آئی ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ پبلک نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. حکومتوں نے جو 500 ارب روپے کی ڈکلیریشن دی ہے سپریم کورٹ میں, وہ صوبے بتائے نا کہاں پہ دیا ہے پیسہ. ٹھیک ہے, اور فیڈرل بھی بتائے کہاں پہ دیا ہے. اور جو جعلی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں, ایکسپائری ڈیٹ چیزیں جو ہیں, لوگ ٹی وی پہ دکھاتے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ہاں یہ تقسیم کیا گیا, وہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, میں کہ اتنے سال پرانا مال جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو سرکاری ہاسپٹلز, ٹھیک ہے, ہماری بہن بیٹھی ہیں, مجھے بتائیں ان سے سرکاری ہاسپٹل میں کیوں نہیں ٹیسٹ کروائے گئے؟ جناح ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل, اور جناح کی جو وہاں پہ کچھ جو ذمہ داران ہیں جن کا سب سے زیادہ ہم اتنی تعریفیں بھی ہم بھی کرتے رہے ہیں, اور واقعی وہ کام کرتی رہی ہیں, لیکن جب ان کی وہ اپنے آپ کو پرابلم ہوئی تو وہ وہاں پہ نجی ہسپتال چلی گئی, وہ وہاں نہیں گئی. اور ایک بھی MP جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا. میں نے خود لکھا پیر پگاڑا کے بیٹے کا آیا جی کہ وہاں سے وہ جو MPA بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے گاؤں سے کرایا تو وہاں پہ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا, اور 300 لوگوں کے اس دن ٹیسٹ ہوئے اس کا, اور 250 سے اوپر لوگ جو تھے وہ پازیٹیو تھے. وہ بھاگتے ہوئے کراچی, انہوں نے آگے ڈاؤ یونیورسٹی کرایا, ان کا نیگیٹو آ گیا. تو یہ جو تضاد ہے, میرا پرابلم یہ ہے, میری انزائٹی یہ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ جو شہری اور ریاست کا رشتہ ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہو گیا ہے. وہ شیک کس نے کیا ہے؟ وہ سرکار نے کیا ہے, شہری نے نہیں کیا, وہ سرکار نے, کیونکہ شہری
متاثر ہو کے سرکار کے پاس گیا ہے. زیادہ ذمہ داری کوئی بھی ہے جو بھی اب دیکھیں سرکار کے پاس گیا نا, جو اس کو امیڈیٹلی جو اس کو ریلیف ملنا تھا, کہاں سے ملنا تھا؟ اس کو سرکاری ہاسپٹل سے مل رہا ہے. سرکاری ہاسپٹل سے اس کو جو اس کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے. سر ادھر تو جنگ لگی ہوئی ہے کہ ہے کس کا ہسپتال سرکاری اور اچھا ادھر ایک عباسی کی آتی ہے ویڈیو, ایک جناح کی ویڈیو آتی ہے, پھر انہوں نے کہا جی ایک انڈس ہاسپٹل ڈالا ہے, اس میں انڈس کی آ گئی جو ہے وہ پرابلم آ گئی. انڈس کے بورڈ کے لوگوں نے شور مچایا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو مقصد ہے کہ ہم کوئی اگر ایسا ایجنڈا فالو ہو رہا ہے جو کہ لوگوں کی انسانیت کے خلاف ہے, تو میرا خیال ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اگر ایسا ایجنڈا ہو رہا ہے. اور اپنے اداروں کا ٹرسٹ قائم کرنے, یہ وہی بات ہوگی نا کہ بھائی جو سرکار کے عام ترین عہدوں کے لوگ ہیں ان کے بچے سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتے. سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھ لیں, وہ کہاں گئے. اچھا اسی طرح سرکار کے جو لوگ ہیں جی وہ سرکاری ہاسپٹل سے جا کے علاج نہیں کروا رہے, وہ پرائیویٹ میں جا کے جو ہے نا وہ ایڈمٹ ہو رہے ہیں, وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں. تو سرکار تو اپنا بیڑا غرق خود کر رہی ہے, کسی بھی لیول کی سرکار ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا پائی. تو جو مرضی آپ کر لیں, جب تک آپ اپنی مثالیں بے شک ہم دے دیں دنیا کی, لیکن ہمیں اپنے آپ کو مثال پہلے بنانا پڑے گا کہ اس کے بعد ہے کہ پھر کریڈٹ لے لیں جس کو لینا ہے. آپ پہلے اپنی مثال تو بنائیں, پھر اس کے بعد کریڈٹ لے لیں, اس کے بعد کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سر وہ تو یہ سوال تو کیا جائے گا نا. بالکل. مسرت بی بی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صحت کے خاص طور پہ جو مسائل رہے ہیں سندھ صوبے کے اندر, اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے سوالات اٹھائے, بہت زیادہ تحفظات تھے وفاقی حکومت کے بھی, یہاں کے رہنے والوں کے بھی, کہ صحت کے معاملات پر بالکل ترجیحات نہیں دی گئیں. اور اس وقت جب یہ غیر معمولی صورتحال ہے, اس وقت بہت زیادہ اقدامات کیے گئے, تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈاؤٹ لوگوں کے دماغ میں جو کریٹ ہو گئے. اب اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ دوسری طرف میر صاحب نے جیسا بھی کہا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بہت سارے اسکینڈلز پے در پہ سامنے آنے لگے جس میں ایکسپائری پروڈکٹس بھی دی گئیں, راشن کے حوالے سے بھی لوگوں نے سوالات اٹھائے, تو ایسی صورت میں کیوں وضاحت نہیں دی گئی, اور واقعی کیوں ایسا کوئی پلان مرتب نہیں کیا گیا کہ لوگوں کے خدشات اور وفاقی حکومت کے جو تحفظات تھے اس کو دور کیا جا سکے؟ نہیں, میں ایک بات دیکھیں, بینگ اے سٹیزن میں میر صاحب کی بات کو آن کروں گی. ٹھیک ہے, دیکھیں میں تو ایز اے ایجوکیشنسٹ بھی اس چیز کو ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, اس میں جو شخص گورنمنٹ ملازم ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے, تو اس کے بچوں کو مست بھی ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں ہونا چاہیے. یہ تو میری خود اپنی ذاتی رائے ہمیشہ سے اور ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک بھائی نے کہا کہ جی وہ جناح سے اور اس سے کیوں نہیں ہوا, دیکھیں جناح کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر رش کا برڈن اتنا بڑھ جاتا کہ آپ کے پاس سراؤنڈنگ سے کیا پورے پاکستان سے یہ چیز میں آپ اور میر صاحب لازمی ایڈمنٹ کریں گے کہ پورے پاکستان سے لوگ اس پہ علاج کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ رہی کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیں جتنی دفعہ آصف علی زرداری ایڈمنٹ ہوئے میجورٹی ٹائم, تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جناح ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہوئے. وہ ضیاء الدین میں ہوئے. نہیں, اب کی بات بتا رہی ہوں نا. دیکھیں نہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ میرے ساتھ چلیے گا. اب تو نہیں ان کے لیکن وہ ہمیشہ ضیاء الدین. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہمیشہ نہیں, یہ جناح کے اندر ہی ابھی بھی وہ آپ بیک سائڈ میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو وہاں ان کا روم اس وقت بھی موجود ہے, جو سب بتائیں گے. جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا تو بڑے مزے سے کہتا ہے یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب ایڈمنٹ تھے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص ملک سے باہر علاج کرانے نہیں گئے. دیکھیں ابھی شوگر دیکھیں آپ لوگوں نے کیوں نہیں جناح سے ٹیسٹ کروایا؟ نہیں, اچھا دیکھیں جناح سے ٹیسٹ نہیں کروائے, اگر آغا خان سے کروائے یا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے کروائے تو وہ بھی پاکستان کے ہی ہیں, وہ بھی سندھ کے ہیں, وہ بھی کراچی کے ہیں. آپ نے کیوں نہیں جناح سے دیکھیں, ہم نے اگر سول سے نہیں کرائے, جناح سے نہیں کرائے, عباسی سے نہیں کرائے, یہ تین آپ کے ہاسپٹل بڑے ہیں. ان میں بھی ریشو وہی ہے. دیکھیں کوئی ایگزیکٹ زیادہ پالیسی دیکھیں نہیں ہے. پیسے دیکھیں, اگر یہ کہیں نا کہ پیسے زیادہ لیے گئے ہوں گے تو پیسوں کو چھوڑیں. آپ لوگوں نے جناح سے کیوں نہیں کرائے؟ دیکھیں کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن لگ بات تو سوال ہے کہ مثلا آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جناح بڑا ہاسپٹل بنایا, ٹھیک ہے بنایا, آپ نے کیوں نہیں ٹیسٹ کرایا؟
اگر نہیں ہوئے ٹیسٹ تو وہ بھی وہی حق نہیں مسئلہ اس پہ ہے، ہوا یہی اب مسئلہ ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ٹیسٹ دیکھیں ٹیسٹ کے لیے الگ سے دیکھیں بنائے گئے تھے، ایک منٹ نہیں کروائے، آپ لوگوں نے نہیں کروائے، بس بات ختم ارے ہو بھائی گئی۔ ہم نے نہیں کروائے، ایک منٹ دیکھیں ہم نے آپ لوگوں نے نہیں کرایا، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اپنے سرکاری ہاسپٹل پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان کو اعتماد ہے، اگر نہ ہوتا نا تو یہاں پہ جو ہے نا تمام لوگ این آئی سی وی ڈی کو دیکھ لیں اور ایک نہیں اس کی چھوڑ دیں باقی چیزیں، باقی سوالیں چھوڑ دیں، ابھی آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیوں نہیں کرائے؟ نہیں کروائے گئے بس ختم ہوگی بات، آپ لوگوں نے نہیں کرا، اس کا مطلب ہے آپ کا ٹرسٹ نہیں تھا۔ کیوں نہیں ہے ٹرسٹ، کیوں تو نہیں پھر ہے ٹرسٹ؟ کراتے نا وہاں پہ جا کے، کتنے لوگ کتنے ایم پی ہیں؟ اچھا یہ 200 بندوں کے ٹیسٹ سے کیا وہاں پہ کیا برڈن پڑ جاتا؟ اس کی جو ہیڈ ہیں سیمی جمالی صاحبہ، وہ بھی وہاں داخل نہیں ہے، کوئی خود وہاں پہ داخل نہیں ہے تو اٹسیلف ایک بہت بڑا مسئلہ بہت بن بڑا جائے گا، کویسچن مارک لگ جائے گا کریڈیبلٹی ان پہ۔ کے میاں بھی وہ دونوں نہیں ہیں وہاں پہ، وہ نجی ہسپتال میں گئے، تو یہ تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ کیسے ڈیفینڈ آپ کوئی، میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی کر لیں، سر پہ قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں نا سارے لوگ ایم پی اے، پھر بھی پبلک ٹرسٹ نہیں کرے گی، انہوں نے کہا بس آپ لوگوں نے نہیں کرا اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے گا نا، پھر تو کویسچن مارک لگ جائے گا، جو ہیڈ خود اگر کہیں اور چلی جائے تو پھر ایک عام آدمی اب ایک بندہ جو ہے وہ بات وہی ہے نا کہ میں گھر میں آپ کے لیے کھانا پکاؤں، اپنے لیے باہر سے منگوا لوں اور آپ کو وہ کھلا دوں، ڈاؤٹ تو ہوگا گھر کا کھانا تو ویسے ہی اچھا خود کیوں نہیں کھا رہا؟ گھر کا کھانا تو ویسے ہی اچھا ہے، کس نے کہہ دیا؟ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز ثابت کر دی کہ بھائی جناب میں نہ جاؤ کسی اور جگہ چلے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہو گیا نا، یہ تو چیز ثابت ہو گئی نا۔ اب ایک چیز ہو گئی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا کہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے۔ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ صاحب میں اتنی دیر سے آپ کو سن رہی ہوں، دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نہیں غلط، دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں آغا خان اور انڈس کر رہا تھا، اور انڈس میں بھی دیکھیں 50% جو ان کو ڈونیشن ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بنایا گیا تھا۔ اسی طرح گورنمنٹ کا اوجھا ہے، ٹھیک ہے، اوجھا میں آپ کو ٹیسٹنگ پوائنٹ بنائے گئے، جب ٹیسٹنگ پوائنٹ وہاں تھے تو اگر یہاں سے کروا لیا جائے تو کوئی ایسی ابہام نہیں، اور اس پہ اچھے کام کرنے پر ایک چیز پہ آپ اس پہ نہ کریں کوسچن، نہیں تو میں تو کہہ رہی ہوں، میں تو اس کو نہیں کہا، سرکاری افسران کے بچوں کو اور سرکار کے لوگوں کو، میں نے تو آپ کو کہا ہے، میں تو کہتی ہوں، یہ پھر کیوں نہ کیا بھائی؟ ارے بھائی اگر نہیں ہوا تو کوئی ایسا خدا نہ خواستہ نہیں، آپ غلطی تو مان لیں، نہیں اس چیز کو آپ اتنا کریٹیسائز کریں گے، ہم تو دیکھیں سب سے پہلے یہی لکھیں گے کہ گورنمنٹ کے جو ایم پی ایز تھے اور جو بھی ساری سندھ اسمبلی تھی ان کے ٹیسٹ وہاں سے نہیں کروائے۔ میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں، یہ بھی سنیے گا کہ کیونکہ ابھی یہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان 18ویں آئینی ترمیم کا جب مسئلہ تھا تو ہسپتالوں کا بھی مسئلہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنا ہسپتال کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اور وہاں کے جو معاملات تھے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اگر آپ دعویٰ اس کا کرتے ہیں کہ یہ ایک بہترین ادارہ تھا اور اگر صوبائی جو معاملات تھے اس کو بہتر طور پہ چلا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ ایک ایسی آئیڈیل جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم چیلنج کر سکیں۔ اب اگر وفاق یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ ادارے کو اتنا بہتر طور پہ چلا رہے تھے تو پھر یہاں پہ جو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے اس کے اوپر سوال کیوں ہے، اور پھر یہاں پہ جو آئسولیشن سینٹر بنائے گئے اس کے اوپر کوسچن کیوں ہے، تو یہ اپنا کیس خراب کرنے والی بات ہے، اس سے تو آبجیکشن لگ گیا ہے۔ آپ کرنے والی بات ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں جی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ایسے کالمز لکھے ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں، ہم نے لکھے ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں ہوا ہے، یہ کام آپ کو جو ہے نا، جو بھائی ایک مجھے ایک چیز بتائیں، بھائی وی آئی پی طریقے سے کام ہونا تھا نا، ان کا وہ لائن میں لگ کے تو نہیں ہونا تھا۔ اب تو پیسوں کی بھی میرے خیال میں کمی نہیں تھی، بڑا وہ بجٹ بھی نہیں ہے، بس میں کہتا ہوں وی آئی پی طریقے سے ہونا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی رات کو کر لیتے، سارے بند کر دیتے ہر چیز، ایسا ہی، لیکن کرتے اپنے سرکار کے ادارے سے، اور پتہ چلتا کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کی کریڈیبلٹی بناؤ، اگر آپ نہیں بنا رہے تو آپ پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، اور ہماری جو ہے نا ٹرسٹ، ہمارا ٹرسٹ خراب کر رہے ہیں ہمارے ایسے۔ اب شہری کون کہے گا کہ بھائی وہ کہتے ہیں یار وہ خود تو کراتے نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں ایک چیز میں کہوں، اچھا مشرف جی میں آپ سے ہی جواب دوں، آپ سے ہی جواب دوں، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، واپس جب آؤں گا تو آپ بالکل تفصیل سے اس کا جواب دیں۔ بھائی وہ کچھ حکمران ہیں جو اپنے لیے پانی فرانس سے منگواتے ہیں، ایسا ہی وہی بات ہوگی نا، پانی بھی یہاں کا نہیں پینا۔ ایسا ہی ہے، چلیں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ कोरोना वायरस के हवाले से, और जो माशी मामलात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रहे थे, लेकिन जो इंतज़ामी मामलात हैं इसमें सुधार कैसे आएगा, और दूसरी तरफ ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहा है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त अब जो कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी वो ये कि इंतज़ामी मामलात क्यों नहीं बेहतर हो सके, और सेहत की जो ख़ास तौर पर सहूलियात फराहम की गई उसके अंदर क्यों खामियां हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मुसरत नियाज़ी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मुसरत भी मैं चाहूँगा आप अपना जवाब ज़रूर दें। जैसे अभी हॉस्पिटल के हवाले से, ख़ास तौर पे जिना हॉस्पिटल के हवाले से बात हुई, ये एक जो हॉस्पिटल है इसकी बात करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तमाम चीज़ें सिंबलाइज़ करती हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो रिफ्लेक्ट होगी इन्हीं सारे इदारों से। सेहत की अगर सहूलियात अगर बेहतर हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे आपके हस्पताल, ख़ास तौर पे सरकारी हस्पताल। लेकिन जब टेस्टिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े हुए, ऑब्जेक्शंस लगे, और फिर जैसे अब से कुछ देर पहले बात हुई कि जो हेड है वहाँ की वो खुद अगर कहीं और दूसरे अस्पताल में अगर ज़ेर इलाज होंगी तो फिर तो यकीनन इसके ऊपर सवालात उठेंगे। इसका दिफा कैसे करेंगे? देखिए, मैं मुझसे बेहतर सिमी जमाली खुद इसका जवाब दे सकती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक आम शहरी की नाते मैं ये कहूँगी कि देखिए वो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, अगर मैंने जिस तरह से पहले कहा कि वो गवर्नमेंट में अपने बच्चों को नहीं एडमिशन करवा रहा, तो जाहिर सी बात है उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने मे बी कि उनके पर कुछ ऐसा हो, बर्डन हो या कोई भी वजह हो, हम ये नहीं कह सकते। ये मुमकिन है जगह ही ना हो अंदर, कुछ भी हो सकता है। ये तो बेहतर मैंने कहा कि वो खुद ही इसका जवाब दे सकती हैं, और वो ऐसी खातून है कि वो रिस्पॉन्स करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि वो नहीं करती। जो मेरी जितनी मुलाकात उनसे हुई है, तो वो अगर बेहतरीन काम ना कर रही होती तो देखें फिर वो बात हो जाएगी कि तनकीद करने वाली, इसमें कोई तनकीद वाली बात नहीं है। जब सिंध गवर्नमेंट के पास तमाम हॉस्पिटल्स जब थे तो इन्होंने, वफाक ने कहा कि शायद उन्होंने सोचा कि इससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू शायद जनरेट हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल्स क्यों ना हम ले लें और इससे कहीं हम पीछे ना रह जाएं इस दौड़ से। उन्होंने बड़े शौक से लिए, ठीक है, बड़े शौक से लिए तो लेने के बाद हमने उस वक्त भी कहा कि आप उसको नहीं बेहतर अंदाज में देख सकेंगे, हम उसको बेहतर अंदाज से रन कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे वैसे हो, एक तूफान बदतमीजी मचा दिया, यूं है फलाना है, आपने ले लिए। फिर ऐसा क्या था उसमें, ऐसा क्या चीज आपको नहीं मिली कि हमको मजबूरन वापस देने पड़े? अगर इतना अच्छे इकदामात, इतना अच्छा से नहीं चला रहा था और वफाक उसको चला लेता था तो रखता ना, रख के देखता ना, सालिक तो रख के देखता, उसे अंदाजा होता जी। देखें, वफाक एक चीज के ऊपर 70 लाख रुपए या 70 करोड़ लगा रहा है, तो सिंध उसके ऊपर, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, वो अरबों की सूरत में लगा रहा है। 1 अरब लगा रहा है, 70 करोड़ अगर वो लगा रहा है तो वो 2 अरब या 1.5 अरब लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, आप कंपैरिजन करें। मैं फिर नहीं करूंगी पॉइंट स्कोरिंग कि जब पिछले वाले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, वो केपीके में जाते हैं तो बर्तन उठा के, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उठा के देखते हैं क्या इसका जानवर भी इसमें खा सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स का हाल था। और इसी जिना के अंदर जाते हैं तो वो शख्स अपने जेब से अपना ओन चेक पे 1 लाख रुपए दे रहा है कि आपके बेहतर मैंने देखा। तो हम नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि जी हम उस पर तख्तियां लगा दें, हमारी तख्ती तो खिदमत पर लगनी चाहिए। और मेरे भाई ने कहा कि सिमी जमाली क्यों गई, वो उसका रिस्पॉन्सिबल वो है। आपने कह दिया कि टेस्टिंग जहां से हो रही थी, ओजा से हो रही है, और जो पॉइंट्स बनाए बिल्कुल ठीक है, जहां से हो रही है तो उन्हीं जगहों पे होगी ना। अब वो लाजिम है कि जिना से हो, लाजिम है वहां से हो, इस चीज पे क्वेश्चन ना उठाए। खुदारा ये वक्त क्वेश्चंस का नहीं है, ये इस वक्त एक का, ठीक है जी, वहां पे कह दिया अपोजिशन वालों ने कि जी वहां से क्यों की, कहिए, मैं मान लेती हूँ जी। अपोजिशन के जो अरकान थे वो इस पे प्रोटेस्ट उस वक्त कर लेते तो बड़ा अच्छा होता कि जी मैं, अगर मेरा भाई अगर इक्तदार में है और मैं अपोजिशन में हूं, तो खुदारा मैं अपोजिशन वाली अगर हूं और ये इक्तदार में, तो कहते जी आप यहीं से करवाइए। मान तो तब बात तो तब थी, लॉजिक तो तब था, आप यहां से करवाइए, आप गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, मैं जो है इक्तदार में नहीं हूं, लिहाजा मैं यहां से नहीं करवाऊंगी। जिना मेरा अपना हॉस्पिटल है,
میں وہاں سے جا کے کرواؤں گی, تب تو کوسچن مارک بنتا, اس وقت تو آپ نے کروا لیا. ٹھیک ہے میر صاحب, ایک چیز کا اور جواب دیجیے. اب جب یہ انتظامی معاملہ چلاتے ہیں, دیکھیں کچھ جگہوں پر انہوں نے کام کیا, وہ چیز ریفلیکٹ ہوئی. NICVD کی مثال ہے, اچھا معاملہ چل رہے تھے, تعریف بھی ہوئی اس کی, وہاں پہ بہت انفلو تھا پیشنٹس کا, پورے پاکستان سے آ رہے تھے, ایک ادارے کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا, سندھ گورنمنٹ نے کیا. لیکن پھر آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامی معاملات اور وہ جو کھینچا تانی اور رسا کچی کی جو بات ہو رہی تھی, اس سے نقصان ہوتا ہے اداروں کو بھی اور چلانے والوں کو بھی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ معاملات رہے جس کی وجہ سے اس وقت جب یہ کرانچ آیا تو یہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے معاملات اگر کنٹینیوٹی میں رہتے, اگر بہتر طور پہ چل رہے ہوتے, تو اس وقت صورتحال اکثر مختلف ہوتی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جناح کا جیسے ذکر ہو رہا ہے تو جناح میں ایک پیشنٹ, ایک NGO بھی کام کر رہی ہے جو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. پتہ ہے, اگر آپ کو علم ہے تو بڑی اچھی بات ہے, میڈم کو بھی علم ہوگا, جی بالکل, تو وہ ان کی کنٹریبیوشن آپ جا کے چیک کریں تو پھر آپ بتائیے کہ اس کی لیول کیا ہے. وہ اس میں باقاعدہ وہ فنڈنگ بھی کی ہوئی ہے انہوں نے بہت بڑے لیول کے اوپر, اس لیے. لیکن اچھا ادارہ بن رہا ہے, یہ بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اس کا جو امیج ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اس کا امیج آپ لوگوں کو بنانا چاہیے, اور اس کے اوپر وہی ہوگا کہ جب آپ اس میں جائیں گے تو پھر لوگ اس کا ہوگا ٹھیک ہے. NIVCD جو ہے وہ بھی کوئی آج کا ادارہ تھوڑا ہی ہے, ابھی تھوڑا بنا ہے, 60s کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ 60s کا بنا ہوا ہے. تو وہ تو اس کو بھی ایک ٹرسٹ اور پیچھے کتنا اس کا ایک سسٹم ہے. تو لہذا یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اگر کوئی ہم اچھے ادارے جو ہیں وہ ڈیولپ کریں, لیکن ان کا جو ٹرسٹ لیول کریٹ کرنا ہے نا, وہ یقیناً جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اگر اون کرتے ہیں, وہاں سے اپنا علاج کرانا جو ہے وہ بہتر خیال کرتے ہیں, تو لوگوں کے اندر ایک اعتماد کی فضا آتی ہے. ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اگر آپ کریں گے تو وہ چیز ہوگی. لیکن جو رسا کشی کی آپ نے بات کی ہے نا, کہ یہ دیکھیں, یہ جس وقت جو میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں نا, ایک فارمیٹ ہے, دنیا بھر میں وہ فارمیٹ ہے. اب دیکھیں ہماری تو 22-23 کروڑ آبادی ہے, آپ تو بیٹھ کے صوبائی دارالحکومتوں میں یا فیڈرل دارالحکومت میں بیٹھ کے ملک نہیں چلا سکتے. آپ کو اپنا ایک یونین کونسل جو ہے نا اس کو امپاور کرنا پڑے گا. دیکھیں اس کے بغیر ہم کبھی بھی صحیح نہیں چل سکیں گے. ہم بریک کا بار بار ہمارا جو گڑبڑ ہوتی ہے نا, اب دیکھیں ایک ماڈل جو ہے وہ آپ دنیا کے ان ملکوں کا بھی دیکھیں جن کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے, ان میں بھی یہی سسٹم چلتا ہے کہ بھائی جو آپ کی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مثلا ان کا بہت ہی براہ راست کانٹیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, سوشل ویلفیئر کی دیگر چیزیں ہیں, ایون جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے, ایون وہاں پہ کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ وہاں پہ ویزا ایکسٹینڈ ہونے شروع ہو گئے. بھئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر آپ اس گورنمنٹ کو, اب دنیا میں آپ جس کو آپ تھرڈ کہہ رہے ہیں نا, دنیا کہتی ہے کہ نہیں کام کے لحاظ سے یہ پہلی ہے, پہلی ٹیئر میں آتی ہے, بالکل ایسا, ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں, کوئی جو ہے نا وہ بات, اگر آپ اس فارمولے پہ نہیں ہے نا, انفارچونیٹلی جو ہماری پرانی دونوں پارٹیاں, پیپلز پارٹی بھی اور PMLN بھی, جنہوں نے زیادہ دفعہ حکومتیں کی ہیں, وہ دونوں اس سسٹم پہ بلیو نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے, دونوں نے اسی سسٹم کو ہمیشہ تاتار کیا ہے, بالکل اڑا کے رکھا ہے. تو یہ جو تیسری پارٹی ابھی آئی ہے, کیا یہ ان کا انہوں نے تو کیا تھا, لیکن یہ کہ وہ کرتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ابھی تک وہ امپلیمنٹیشن نہیں آئی. دیکھیں آپ ہزار اختلاف کر لیں, ٹھیک ہے, حکمران ہی ہوتا ہے نا, بے شک وہ فوج سے آئے, وہ بے شک سول سے آئے, لیکن جو فوج سے آئے تھے انہوں نے تینوں نے بنایا آگے سسٹم, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, آپ تینوں کا مختلف تھا. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 2002 کا ہمارے سامنے ماڈل ہے اس کے اندر بہت سی بہتری تھی, لیکن 2008 میں یہ حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے آ کے اس کو جو ہے وہ غیر فعال کر دیا. اس کے اگر وہ بھی الیکشن اسی, اب دیکھیں ایک پولیٹیشین سے بات کریں نا یا کسی بھی سیاسی رہنما سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کنٹینیوٹی چاہیے, ٹھیک ہے بھائی, تو کنٹینیوٹی اس کی کیوں آپ نے توڑی تھی؟ اگر آپ کو کنٹینیوٹی کے آپ قائل ہیں تو آپ نے 2008 میں آ کے حکومتیں سنبھالی اور سب سے پہلے آ کے آپ نے اس کو غیر مؤثر کیا. ابھی آپ دیکھیں PML جو ہے ٹائیگر فورس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ جی بلدیاتی سسٹم کو اپنائیں. بھائی جب آپ تھے آپ کیوں نہیں اپناتے تھے؟ آپ نے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تو یہ تک بولا تھا اپنے سرکل میں, بھئی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا الیکشن کرا, اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کو کام دو. کتنے مہینے انہوں نے ان کا وہ نہیں ہونے دیا, حلف برداری نہیں ہونے دی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ کا چیزوں کا دیکھنے کا انداز اور ہو جاتا ہے, آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ بات بڑی, آپ دیکھیں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں جو ایز اے اپوزیشن, جب آپ نے پرائیویٹ بل پیش کیے تھے, جب آپ اپوزیشن میں تھے, آپ نے حکومت میں آپ نے کتنے ان کو جو ہے وہ بل پر جو ہے وہ بنا. بالکل ٹھیک ہے,
भाई जब आप अपोजिशन में आप प्राइवेट बिल पेश करके अपनी परफॉर्मेंस बना रहे थे कि नहीं हमने तो इतने प्राइवेट बिल पेश किए, ठीक है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आए उन्हीं प्राइवेट बिलों को आपने क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? ये सवाल मैं इनकी तरफ रखता हूँ कि ये मुसरत बीबी ज़रा बताइएगा कि मुबश्शिर मीर साहब ने ये सवाल उठाया और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब आप पोजीशन में होते हैं तो उन तमाम चीज़ों को ये अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जो माजी में आपको ठीक नज़र आ रही होती है। अभी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, जैसा अभी PMLN की बात हो रही थी, जैसे अभी यहाँ पे तस्करा हुआ, और लामहला अगर PTI को भी इसमें शामिल कर लिया जाए क्योंकि वहाँ पर भी अब यही मसाइल हैं कि पंजाब के अंदर जैसे बल्दियाती निज़ाम है या दीगर सूबों के अंदर है वो इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। ये कब रविश चेंज होगी आपके ख्याल में? क्योंकि अब तो बेहतर तौर पे इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब निचली सतह पर काम करने की ज़रूरत पेश आई तो जो हुकूमतें मौजूद हैं वो इनफेक्टिव हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि डिलीवर करें? और फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर, जैसे हम देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब वो बड़े बड़े बूट उन्होंने पाए हुए होते थे और वो बारिश का पानी जो है वो खुलवा रहे होते थे अपने सामने, तो मतलब ये सब करने की फिर क्या ज़रूरत है जब निचली सतह नाम भी तो शोबदेबाज इसलिए पड़ा था। अच्छा देखिए, बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते एक यही कहूँगी कि बिल्कुल जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पे जाना चाहिए, मुंतकिल होना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए, अगर यूनियन काउंसिल का काउंसलर है या चेयरमैन है तो आवाम या नीचे के जो लोग हैं, अगर MPA MNA तो उनका हल्का वसी होता है, ठीक है, और अगर ये काउंसलर है या यूनियन काउंसलर यूनियन के तहत जो है वो अपनी हल्के गली मोहल्ले के, क्योंकि उसे पता होता है अभी नहीं तो हो सकता है मुझे कोई पकड़ के मेरी फेंटी लगा दे, ना भी हो तो मोहल्ले के 4 लोगों ने मुझे बुरा भला भी कह देना तो यकीनन होगा। लेकिन इसी चीज़ पे मैं एक बात कहूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, इसमें मीर भाई माइंड ना करें, मैं एक आम बात कर रही हूँ। देखिए पीपल्स पार्टी ने अभी राशन अगर दिया तो बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाए, राशन देखिए अब उठाइए बिल्कुल उठाए, सब ने उठाए। देखिए राशन दिया तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए ना, बहुत क्वेश्चन रेज किए कि ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप किसी भी यूनियन काउंसिल से जाके पूछे वो यूनियन काउंसिल की सतह पर दिए गए, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि देखिए करोड़ों नहीं दिए, क्योंकि आबादी तो 5 करोड़ है सिंध की, तो 5 करोड़ लोगों के घरों में नहीं दिए गए, ठीक है। वो तकरीबन हम सिंध की तरफ से जो दिए गए वो सबको पता है, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ है। अगर दिए गए तो यूनियन काउंसिल की सतह पर दिए गए, उसमें कमेटी बनाएगी जिसमें आपका काउंसलर है, चेयरमैन है आपका, उसके अंदर मौजूद है आपका वहाँ का इलाके का कोई मौजूद शख्स है, इस तरह मतलब मिल के तकरीबन 9, 10, 12, 13 जो भी कमेटी बनी उन लोगों पर मुश्तमिल थी, और उन्हीं लोगों ने अपने लोगों को देखते हुए, यानी कि जो उनके इलाके में या जो उनके हल्के में लोग आते हैं, उन्हें पता है कि जी एक मोहल्ले में अगर फर्ज करेंगे मैं रह रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रीट में कौन थोड़ा गरीब है, ठीक है, और कौन इस काबिल है कि जिसको मैं आप हम सब कंट्रीब्यूट करके उसको दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शहर में लोगों ने हमेशा से ऐसा किया है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, तो वो उन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह पे की है, ठीक है। अब कभी कोई एक देखिए उसमें ये भी चीज़ देख लें कि उस यूनियन काउंसिल, मैं सिर्फ कराची से बात करूं क्योंकि हम तीनों इत्तफाक की बात है यहीं के बैठे हैं, कराची की बात अगर मैं करूं तो कराची के अंदर आप भी जानते हैं, मीर भाई भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, मेजॉरिटी किन के काउंसलर्स या यूनियन काउंसलर्स की है, यकीनन MQM की है। तो अगर ये तफरका या ये तफरीक करती पीपल्स पार्टी तो वो यकीनन यूनियन काउंसिल की तरफ ना जाती, वो अपने लोगों को डिलीवर करती और कहती जी अपने अपने खुद ही तकसीम कर लो। ऐसा नहीं किया तो फिर क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो फिर थोड़ा सा मेंटल लेवल का फर्क है, ठीक है जी, क्रिटिकल हो जाता है थोड़ा सा मेंटल लेवल का फर्क। करे वो यूनियन काउंसिल के लोग सामने आ जाएं, बिल्कुल जिनके थ्रू जो है वो, अच्छा एक मिनट आप एक मिनट मैं ये करूंगी, देखिए मीर भाई प्लीज एक, देखिए आप भी बैठे, मेरा भाई भी बैठा, मैं किसी भी यूनियन काउंसिल का नंबर, मैं कहती हूँ जिस यूनियन काउंसिल में मैं हूँ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें दोनों लोग जो है ना, नाजिम जिसे कहेंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हो गए, वो एक नून का है और दूसरा जो है ना इंडिपेंडेंट था, तो मुख्तलिफ लोगों ने, यानी पीपल्स पार्टी ने भी और MQM ने भी और दीगर जो छोटे छोटे अलायंस थे उन्होंने उनको मतलब ठीक है मिलकर उसके साथ सपोर्ट किया। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, मेरी सुन लेना प्लीज, सुन ले। अगर मैं उसी को मिला देती हूँ नंबर, वहां के जो काउंसलर है उनमें सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंसलर है, ठीक है,
لیکن کوئی بھی نہیں ہے. چلیں وہ اور تمام کے باقی تمام ماندہ جن کی اکثریت ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان سے جب بات ہوتی ہے وہ تو نہیں، وہ میں اکثر تو وہ بھی ہے. simple- اچھا ایسے بھی ہے, ایسے بھی simple ہے بات جس سندھ گورنمنٹ نے اگر راشن دیا تو ایسے لوگ بھی ہیں جہاں جہاں ہمارے لوگ نہیں تھے یا کسی اور کے تھے تو انہوں نے شپر کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنا نام لکھ کے بھی ڈال کے دیے. یہ بھی میں کہتا ہوں اس کا بڑا لیکن ہم simple سا پھر بھی طریقہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے پاس تو عوام نہیں کے پاس دیکھیں ہے. ایک سمپل سا طریقہ ہے. دیکھیں ان کے پاس ایک ریلیف کی منسٹری ہے. امتیاز شیخ صاحب میرا جی ایڈ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ کمیٹی میں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی جو منسٹری کی ویب سائٹ ہے نا اس پہ ہر یونین کونسل کی لسٹ ڈال دیں کہ اس لسٹ کے مطابق جو ہے ہر یونین کونسل کو چیزیں دی گئی. سوال ہم بھی یہی رکھنے والے تھے ختم ہو کیونکہ جاتا تو ہے. انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں نا ہمارا. نہیں اپنی دیکھیں ویب سائٹ پہ ڈال دیں. دیکھیں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں. دیکھیں پہلے تو ہم فیڈرل سے مانگتے رہے. چھوڑ دیں پہلے تو ہم فیڈرل نہیں کو کیوں تو چھوڑ آپ دیں. بات ہی نہیں کریں. پہلے تو ہم دیکھیں آپ فیڈرل کے اپنی پاس ہے نئے فیڈرل سے فیکٹر. کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ فیڈرل سے ہم نے لسٹ مانگی تھی اچھا پراپر. لسٹ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے آج کل جب نہیں انہوں نے کچھ پرووائڈ کیا تو یقیناً ہمیں پاس ووٹر یونین لسٹ کونسل ہے پر نا. آنے, دیکھیں یونین کونسل پہ ہمیں آنا پڑا. یہ بجلی والے جو ہیں کے الیکٹرک والے ان سے مانگ لیتے ہیں, ان کے پاس نہیں آپ کے پاس ووٹر لسٹ ہے, آپ کے پاس ووٹر لسٹ ساری ہے, چیزیں ساری چیزیں ایسی بات نہیں. دیکھیں ہم نے جو ہم ڈیلیور کر سکتے تھے ہم نے وہ آپ ڈیلیور نے کیا, کیا. آپ کے خیال میں آپ نے ڈیلیور کیا. بالکل دیکھیں جو کر سکتے, دیکھیں ہم نے کہا کہ کروڑوں نہیں کیا, وہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہم نے کہا کہ کروڑوں میں نہیں کیا, ہم ہم نے accountability کی لاکھوں بات میں کر کیا اور لاکھوں میں جن لوگوں کو جا سکتا تھا تو وہ بھی وہ اونٹ کے لاکھوں کا منہ میں. نیت پہ شک نہیں ہے. بھائی آپ ویب سائٹ پہ ڈال دینا. دیکھیں وہ اونٹ میں زیرے چلیں کے آپ سارا مطابق کچھ چھوڑ اونٹ دیں. کے منہ میں زیرہ ڈال دیں اگر لاکھوں یا کروڑوں کے اندر اگر دیا جائے چلیں تو میں یہ کہتا نہیں ہوں ہم منسٹری کہتے. پہ نہ ڈالیں, صرف کراچی کمشنر جو ہے نا ان کی ویب سائٹ پہ ڈال دیں, ویب سائٹ پہ ڈال دیں کہ بھائی یہ اس یونین کونسل میں اتنے بینک بالکل موجود ہے یہ سب, کراچی یہ آن یونین ریکارڈ ہے. دیکھیں کمیشنر کی ویب سائٹ پہ ہے. جب دیکھیں ایک منٹ دیں, جب مانگا ہے عدلیہ نے تو ایک ایک لسٹ ایک ایک وہ تو چھوڑ شناختی دیں. کارڈ کے ساتھ اس وقت ایک ایک اشر ہو گیا, نمبرز کے اس ساتھ کا تو نہیں اشر ہو نہیں گیا, تو کچھ اور سپریم کورٹ میں تو معاملات کچھ اور اشر ہو گیا. وہ آپ بھی آپ کمشنر کی ابھی ویب اس کی سائٹ طرف پہ آتے ہیں, یہ تصدیق کر رہی ہیں. دیکھیں کمشنر کے پاس ریکارڈ ہے کہ کس کس کو نہیں کتنا انہیں کے ویب سائٹ پہ ڈالیں. وہ ویب سائٹ پہ ڈالیں. کمشنر کی وہ بات نہ میں ڈالیں چلیں لیکن ابھی ایک سوال ریکارڈ ہے کرتا ان ہوں. کے یہ پاس چلیں موجود. تو ہم ایک ڈیمانڈ ایک چھوٹی سی آپ سے کی جا رہی ہے نا, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, شفافیت کے حوالے سے. ہر شعبے پہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ سوال اٹھایا جاتا ہے, چاہے وہ انتخاب کا معاملہ ہو, الیکشن کا پروسیس ہو, تمام جگہوں پہ ہم سنتے ہیں اکثر ایک اصطلاح صاف شفاف انتخابات اس دفعہ ہوں گے. وہ جب سے پاکستان بنا یہی سنتے آئے ہم. تو جناب اس وقت بھی معاملہ یہی ہے کہ تمام چیزیں ہوئی تو ہیں, جیسے ابھی مسرت بی یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی اور بالکل ان کا کہنا ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی طور پہ کوشش کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ جیسے اعداد و شمار کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا کہ 8 ارب روپے کا جو راشن تقسیم ہوا, تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس چیز کی وضاحت ہو سکے کہ واقعی آیا اگر یہ پیسے خرچ ہوئے یا نہیں بھی ہوئے تو اس کا یہ ریکارڈ موجود ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے؟ میں مسرت بی سے اس کا جواب دوں گا. جی دیکھیں یاسر, میں بتاؤں آپ کو, ایک تو 8 ارب کی بات نہیں ہوتی, 1 ارب 8 کروڑ تھے. اس کو جو ہے نا اپوزیشن نے 8 کروڑ کو پہلے لے آیا اور بعد میں اس کو فگر ادھر ادھر کرنے کی ظاہری بات ہے وہ ان کی ہے. لیکن بڑی ہماری طرف سے ہماری نیت ایسی کبھی بھی نہیں تھی کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں دیا, ہم نے فوٹو سیشن نہیں کیا. یہاں بھی کیونکہ میں ایک پولیٹیشین ہوں تو میں یہ بات کروں گی. اچھی بات. اگر وزیر اعظم صاحب یا چودھری سرور جو پنجاب کے گورنر ہیں اتنا سا ایک پاکٹ بھی اٹھا کے دے رہے ہیں نا, تو اس کی بھی ایک خاتون کو چیک بھی دے رہے ہیں یا کچھ بھی دے رہے ہیں تو اس کی فوٹو سیشن ہو رہی ہے. دیکھیں ہم نے فوٹو سیشن نہیں کروایا, ہم نے پوری کوشش کی ہے اپنی اللہ کی رضا کے لیے, سندھ گورنمنٹ نے کیے, اور ہم اپنے طور پہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے. باقی جہاں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے, جہاں بھی کچھ کیا جاتا ہے, میری پارٹی یا میرے جو لیڈرز ہیں وہ حاضر ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب کو پنجاب میں اسلام آباد میں نیب میں بلایا گیا, وہ گئے. کیا ایسا کبھی ہوا ہے یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ وہاں کے جتنے اس قسم کے لوگ ہیں انہیں سندھ میں آئے, پھر اگر ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں. جب زیادتی کرو گے تو بچہ بولے گا بھی نہیں اور روئے گا بھی نہیں, کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے. دوسری بات یہ رہی کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, چینی چور اور آٹا چور, یہ جب سارا کچھ آ گیا
تو آپ نے اپنے لاڈلے کو پیارے کو جس نے آپ کو جہازوں میں گھمایا اور جو جہازوں میں اس جہاز کی تشتری میں لوگ خرید کے آپ کے پاس لایا آپ کی حکومت بنانے کے لیے, اس کو تو آپ نے ملک سے باہر جانے دیا. اور بات وہی کہ جی وہ علاج کے لیے گئے. تو بھائی جب کوئی اور علاج کے لیے باہر جاتا ہے تو آپ کی چیخیں اور آپ کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے. تو ترین پہ آپ کی انگلی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ ترین پہ آپ کا کسی ایک کیبنٹ کے بندوں پہ سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ اس میں آپ کی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ دیکھیں جب آپ اپنے اندر رہ کر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا تو آپ ہم دونوں کے اندر فرق کریں گے نا تو پھر خدا آپ کو پوچھے گا. ہم آپ سے دونوں میر بھائی اور میں نہیں پوچھیں گے, مسرت نیازی اور میر کا کوسچن نہیں ہوگا. یہ جب بندے نے کرنا حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف فرما دے گا, حقوق العباد رب نے معاف نہیں فرمانا. تو جب ہم اس لائن پہ چلیں گے نا, چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا رہنما ہوگا تو اس پہ بنے گا. ابھی بھی دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو رہے ہیں, دائیں بائیں لوگ ہیں جو کہتے ہیں, دیکھیں پنجاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ماسک نہ لگانے پر اتنی پلنٹی, اور اس پہ نہ کرنے پر, اس وائلیشن پہ گاڑی والا وائلیشن کرے گا تو اس پہ اتنی پلنٹی, ٹرانسپورٹر کرے گا تو اس پہ اتنی پلنٹی, یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پہ لیفٹ رائٹ بیک سائڈ میں جو ہجوم ہے وہ سارے ماسک لگا کے آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب 20 سال کا نوجوان ہے وداؤٹ ماسک. تو دیکھیں آپ کے فین فالوورز ہیں, اگر آپ خود اپنے آپ کو شو نہیں کرو گے, دکھاؤ گے نہیں, تو رول ماڈل نہیں ہے. دیکھیں اگر یہاں پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چند سیکنڈ لوں گی آپ کے, اگر اجلاس ہوا اس کا پارلیمنٹ کا, اس میں کیونکہ بیمار شخص ہے زرداری صاحب نہیں گئے, تو اس پہ اتنی گندی اور اتنی غلیظ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھری ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے میں اپنے لیڈر یا کسی کے لیے بھی کہوں یہ لفظ کہ وہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, فلانی جگہ تدفین ہے, فلانی بتا رہے, اسی طرح سے نہیں جا رہے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب, تو اس پر اتنے کوسچنز. اگر آپ کا اپنا وکیل خاص, مشیر خاص اوان صاحب نہیں جا رہے, انہوں نے بھی یہی بتایا, تو اس پہ کوئی کوسچن نہیں. تو دیکھیں آپ ایک نظر سے سب کو جب تک نہیں دیکھیں گے, خان صاحب جب تک کچھ نہیں ہوگا. اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو وزیر اعظم کہلائیں گے, ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے تو نااہل اور سلیکٹڈ وزیر اعظم ہی کہلائیں گے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر دی اور ایک نیا موضوع اس وقت, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس تو نئے موضوع آئے دن آئے ہوتے ہیں, یہ چینی کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی ذرا گفتگو آپ سے کرنی ہے. ذرا اس بارے میں بتائیے گا, ایک تو جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی, پہلے اس سے تھوڑا سا آغاز کر لیتے کہ یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں کہ ایک وزیر اعلیٰ جو بیچارہ رات دن لگا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, آپ اس کو بلا لیتے ہیں جی اسلام آباد آ جاؤ, سارے کام چھاڑ دو, ادھر آ جاؤ, تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسری طرف انہوں نے جس کی ابھی نشاندہی کی ہے وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہوں گے, خود بخود کویشچن کھڑے ہوں گے, پھر جو کچھ ہوتا ہے اب یہ تو اس کے اوپر تو پھر ایک نشست رکھ لیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا, کہ ابھی یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جو اتنا بڑا جو اسکینڈل اس وقت سامنے آیا ہے اس میں جو مین کلپریٹ جس کو کہا جائے, اگر اس کو کہیں اگر فرار کرا دیا جائے تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی اور یہ رپورٹس آنا, فورینسک آڈٹ, ان سب کی کیا ضرورت ہے, عوام کا کیوں وقت ضائع ہو رہا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو ہے نا ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے جی کہ اس میں دیکھیں جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں اور جس فورم سے ہوتی ہے, سب سے بڑی چیز تو ہونی چاہیے ویسے اکاؤنٹیبلٹی کے پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں, اگر وہ پاکستان میں صحیح افیکٹو ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. بڑی زبردست چیز ہے جو ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی یہ ہمارے سامنے طیارہ حادثہ ہوا ہے, میں نے یہ لکھا تھا کہ سینٹ کی ایوییشن کی کمیٹی موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو مشاہد حسین صاحب جو ہیں, مشاہد اللہ جو ہیں, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ پی آئی اے کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں, بلکہ بہت ہی منسلک ہیں, پوری فیملی بڑا بھاری کام انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اچھا ان کو کمیٹی بھی وہی ملی ہوئی ہے مرضی کی, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں اپنی کمیٹی میں پی آئی اے کے چیئرمین کو بلاتے؟
ٹھیک ہے, بلائیں آپ بھائی, بتاؤ, Question کریں. یہاں پہ آ کے سوال لوگوں کے ممبران کے جواب دو, ٹھیک ہے. اس سے اچھی تو کوئی نہیں. آپ دیکھیں امریکہ کا جو سسٹم ہے نا, اس کو ہم جب سٹڈی کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر کانگریس کی سٹینڈنگ کمیٹیاں اور جو اس کی سینٹ کی کمیٹیاں ہیں, بڑی پاورفل کمیٹیاں ہیں. فیس بک کے سی او کو انہوں نے سامنے بٹھا دیا تو تھا, وہاں پہ بٹھاتے ہیں, وہاں پہ جرنلز آگے سامنے بیٹھتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی قومی سلامتی کے حوالے سے آرمی چیف جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے. تو اب کیا ہے کہ آپ اس کو کر لیں, چلیں بھائی پارلیمنٹ کو کر لیں. اب باقی اگر جو دوسرے ادارے ہیں جیسے نیب ہے, ایف آئی اے ہے, فلاں ہیں, دوسرے اور ادارے کام کرتے ہیں, تو اس کا سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہی رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک الزام تو لگے گا کہ بھائی وہ وزیر اعظم کا اور ان کا گاٹ جوڑ ہو گیا ہے, یہ چیز لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو اگر اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے نا کہ جی ہم تو کام کر رہے ہیں, یا اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی روک دی جائے, میرا خیال ہے یہ مطالبہ درست نہیں ہے. آپ اکاؤنٹیبلٹی کو, ہاں اگر وہ سسٹم خراب کر رہے ہیں تو اس کو کریٹیسائز کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بائسنس ہو رہی ہے تو اس کو آپ کسی نہ کسی فورم پہ اٹھائیں, پارلیمنٹ میں اٹھائیں نا, جو سب سے بڑا آپ کے پاس فورم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں میں بہت سے ایسے جو ہے نا جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ایسا ہی ہے, اور کسی اور فورم پہ آگے زور زور سے بول رہے ہیں. میں ٹاک شوز ہو, پریس کانفرنس ہو, کوئی جلسہ ہو, جلوس ہو, وہاں پہ وہ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. جو ان کا فلور ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں نا, متعلقہ. مجھے ایک بتائیں, ایک ادارہ ہے نا اس وقت ایک جو پارلیمنٹیرین کی پرفارمنس, جو فیڈرل پارلیمنٹ کی جو ہے وہ پرفارمنس کو نوٹ کرتا ہے. آپ سالانہ اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں نا, سالانہ رپورٹ میں اس کا آتا ہے کہ بھائی کس پارلیمنٹیرین نے کتنے منٹ جو ہے اس فلور پہ گفتگو کی ہے. آدھے تو جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو کیوں نہیں اپنی وہ چیز استعمال کرتے, مراد تو پوری لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ نے جلسے میں اور جو اس میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں جانے کی وہ کی, تو اس کا مطلب سارا کچھ کیا, سب کچھ کیا. اتنی مراد ہے کہ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں سن کے کہ اب تو ان سے چھین لینی چاہیے, اس طرح اتنی مراد ہے. تو کیا ہے کہ جب آپ وہ سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنا پرفارم کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ ادارے کو, اگر پارلیمنٹ کو آپ ایک سپریم ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی ویلیو بڑھے, تو اس کو ایکٹیو کرو. میں ایک چیز اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا, جو اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں نا, پولیٹیکل ہسٹری, تو اس میں پاکستان کی عوام بڑی دفعہ پاکستان کے اندر انقلاب لانے کے لیے باہر نکلی ہے. ہمارا لیڈر ہی بھاگ جاتا ہے, ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا ہمارے لیڈر کو کچھ ہو جاتا ہے, بیچارے کو کچھ کر دیا جاتا ہے, یا اس کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. دیکھیں اس وقت بھی اگر میں دیکھوں نا, آپ لوگوں کی اویئرنیس, جن کو اویئرنیس ہے, اب ظاہر ہے کہ 25 کروڑ تو نہیں آگے کھڑے ہوں گے, اس میں سے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان میں سے میکسیمم لوگوں کو پتا ہے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور وسائل کیا ہیں اور اس کے سلوشن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ کچھ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فارمیشن ان کی جو ہے وہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, لیکن لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی, سندھ کا اگر ہم ایشو دیکھیں, ہم سندھ کے صوبے کی بات کرتے ہیں زیادہ, تو اس میں کراچی سب سے زیادہ پس رہا ہے. کراچی کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. کراچی کے ساتھ زیادتی فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ وہ 70% ریونیو لے رہی ہے, اور اتنا جو ہے نا اس کو وہ جو پروجیکٹس اناؤنس کرتی ہے اس کو نہیں دے رہی. بالکل سندھ گورنمنٹ جو ہے 97% ریونیو یہاں سے لے رہی ہے, 3% اس کو جو ہے باقی صوبے سے آتا ہے, اور وہ کیا دے رہی ہے, 2% 1%. ایون کہ جو ہے نا وہ جو رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دے رہی. تو لہٰذا سب سے زیادہ جو اس وقت جو پاکستان کی جو بڑی ایک لائف لائن ہے, یہ ہمارے پاس ایک ہی بڑا شہر ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو پورٹ سٹی ہے, جس کے اندر جو ہمیں کما کے دیتے ہیں, ہر صورت کمائے. پانی نہیں دے سکتے یار یہ لوگ, پانی نہیں ہے, پانی بیچتے ہیں. ہائیڈرینٹ ایک پتہ نہیں کتنے وہاں سے ارب روپیہ جو ہے یہ کماتے ہیں, پانی بیچ رہے ہیں. گندگی پھیلائی ہوئی ہے, صاف ہمیں ہوا نہیں دے رہے, جعلی دوائیاں ہمیں دے رہے ہیں. سڑکیں موجود, سرکاری اسپتالوں میں جو ہے نا اس کو قابل نہیں چھوڑا ہوا کہ وہ وہاں پہ لوگ عام آدمی جا سکے, خود نہیں جاتے اسی لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس شہر کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. بالکل کہ اس شہر سے آپ کھانا تو چاہتے ہیں, لیکن اس شہر کو بانٹنا نہیں چاہتے. ایک صاحب تھے, ایک دفعہ میری وہ ایک ٹی وی ٹاک کے اوپر ہی جو ہے جیسے کراس کویسچننگ ہوئی تھی, اور وہ مانڈوی والا صاحب ہیں, سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے نا, جو
تو انہوں نے کہا کہ سندھ کو فلاں فلاں چیزیں دے دینی چاہیے، وہ چونکہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو فائنانس میں، تو بھائی وہ دے دینی چاہیے، اور وہ ہم اچھے کلیکشن کرتے ہیں، ہم نے بڑی اچھی کلیکشن کی ہے۔ میں نے کہا حضور آپ اچھے ڈسٹریبیوٹر نہیں ہیں، جو حکومت ہوتی ہے نا اس کو اچھا ڈسٹریبیوٹر ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے کہاں تک جو ہے نا چیزیں لوگوں کے ہاتھ تک پہنچائی ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو لوگ بخار بھی نہیں اپنا دیتے، وہ سین ہے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شہری کے اندر جو ایک آتی ہے نا احساس محرومی کے بعد ایک احساس کچھ اور آتا ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو لہٰذا اس چیز اس وقت سے بچیں اور اس شہر کو جو اس کا ڈیو ایک مقام ہے وہ دیں۔ میں کہتا ہوں جو کراچی میں جو رہتے ہیں نا لوگ، ہر شہر کی اپنی اپنی ایک ڈائنامکس ہے، لیکن جہاں پہ آپ سانس لیتے ہیں، جہاں سے آپ کماتے ہیں، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ اپنی پارٹیوں میں رہیں، ٹھیک ہے رہیں، لیکن اس پارٹی کے اس میں رہتے ہوئے شہر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شہر کا ڈیو جو ایک حقوق ہے وہ دلوانے میں آپ کا رول ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اونرشپ نہیں لیتے، یہ پوائنٹ ہے، سینس آف اونرشپ ہونی چاہیے۔ سر کیا کہیں گی، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں جس کی ابھی میر صاحب نے نشاندہی کی ہے بالکل درست ہیں، عوامی مطالبہ بھی، آپ کا تو انٹریکشن بھی رہتا ہے، آپ تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہی ایک پولیٹیشین کا، ایک پولیٹیکل ورکر کا ہے، اور یہ مسائل آپ کے سامنے آتے ہوں گے یقیناً، اور جو متعلقہ فورم ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اوپر آواز اٹھائی جائے۔ اب یہ تو شکوہ وفاق سے بھی کیا جاتا ہے، صوبائی حکومت سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن نہ یہاں پہ رہنے والوں کی کوئی دادرسی ہوتی ہے، نہ مسائل کو حل کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں، جو کہ اب تک نظر آیا۔ دعوے کرنے سے محض یہ کہ ہم نے ان کے لیے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں یا بہت سارے ہمارے پاس ان کے لیے پروجیکٹس ہیں، جب تک وہ مٹیریلائز نہیں ہوں گے، جب ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب آنے والے وقت میں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو سب سے بڑا جو سنگین مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کورونا وائرس کی شکل میں، آگے بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے، کیا توقعات رکھنی چاہیے کہ کیا آپ کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اور یہ جو پانی کا ایک جو سب سے بڑا اور دیرینہ مسئلہ ہے کہ اس وقت آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر سکے، میسر نہیں ہے، نہیں مہیا ہے، بیچ رہے ہیں، یہ تو آپ نے بہت اچھا کر دیا، بیچ رہے ہیں، مہیا تو ہے، بیچ رہے ہیں۔ سب سے مہنگا پاکستان کا، پورے پاکستان کو دیکھیں نا، اگر خیبر سے لے کے کراچی، گوادر سے لے کے جو ہے، گوادر والوں کو بھی پرابلم ہے لیکن وہ ابھی چھوٹا شہر ہے، اور گوادر سے لے کے گلگت، ٹھیک ہے، آپ سب سے مہنگا جو پانی خریدتا ہے وہ کراچی کا شہری خریدتا ہے۔ جی یس، دیکھیں مطلب تقریر کرنا، بھاشن کرنا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہو سکتی کوئی بھی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتی ہوں، میر بھائی بھی کر سکتے ہیں، یاسر بھی کر سکتا ہے، میں تو کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہی ہیں، میں جو ہے نا لاجکلی آپ سے بات کروں گی۔ اچھا پتہ ہے کیا مسئلہ یہ، میرے بھائی نے میرے بھائی نے کہا کہ پانی بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کیپٹل ہے اسلام آباد، اگر پانی کی شارٹیج وہاں ہے تو وہاں پہ بھی پانی خریدا جاتا ہے، ایسی بات نہیں، لاہور ہے تو لاہور میں بڑا شہر ہے، اس کو یہ نہ کریں، میری بات جب سنیں گے، ادھر ہو رہا ہے، آپ اپنے شہر کا جواب دینا یار۔ آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو اگزامپل دی، میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ جو کچھ کہتے رہے میں نے ایک لفظ نہیں بولی، جب تک آپ میرا پورا اسٹیٹمنٹ نہیں سنو گے تو بالکل دیکھیں، جب تک اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو پشاور میں ہے تو ہم بھی کریں گے، یہ تو کوئی سوال کا جواب نہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں سنیں گے تو بیکار ہو جائے گی بات۔ نہیں آپ اپنی بات مکمل کریں، لیکن میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ دیکھیں، کیونکہ شہر جو ہوتے ہیں، شہروں کے اندر نہ کاریز ہے، نہ نہریں ہوتی ہیں، جس طرح دیہی علاقوں میں ہوتی ہیں کہ وہ پانی یا ٹیوب ویل وغیرہ سسٹم ہے کہ ان سے پانی ان کا پورا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز میں کہوں گی کہ پنجاب نے سندھ کا پانی بھی پراپر نہیں دیا، یہ ریکارڈ میں اس طرف بھی چلے جایا کریں آپ لوگ، ذرا اس پہ بھی دھیان دے دیا کریں۔ دوسرا میرے بھائی نے کہا پانی بکتا ہے تو پی ایس، اب بالکل آپ مجھے دیجیے گا، پی ایس 103 میں جہاں سے سعید غنی الیکٹ ہوئے ہیں، جہاں سے سعید غنی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں 35 سال سے 35 ایئر سے، میں آپ کو مثال یوں دیتی ہوں کہ میرا بھائی کہے گا کہ وہاں کی نہیں دے رہی، میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال ہمیشہ دوں گی۔ 35 سال سے یا تو میجورٹی ٹائم تو اس پہ ایم کیو ایم کا رہا، ایم پی اے بھی، ایم این اے بھی، یا پھر 2-4 دفعہ رہا تو نون لیگ کا رہا، ٹھیک ہے، اس پہ کبھی نہیں رہا، اس پہ کام، اور کہتے ہیں کہ کراچی کو ریونیو جنریٹ کرتا ہے پر دیا نہیں جاتا، پورے سندھ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ پورا صوبہ سندھ کو دیکھا جائے گا، صرف کراچی کو نہیں۔ اگر ایک باپ کماتا ہے
اور 4 بچوں میں سے ایک بچہ کما رہا ہے تو سارا باپ جو ہے نا اس کو نہیں دے گا کہ تم کما رہے ہو، باقی بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا، وہ مساوی طور پہ سب کو دیکھنا ہے۔ دوسری بات رہی کہ ہائیڈرنٹس، تو سب سے پہلے جب سعید غنی صاحب اپنے حلقے میں آتے ہیں اور وزیر بلدیات ہوتے ہیں تو کہا گیا کہ ہائیڈرنٹ سے پیسہ لے کے کما رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے حلقے کے اندر غیر قانونی تھا، لوگ پیسے کما رہے تھے، نام ڈیفرنٹ لوگ، سب سے پہلے اس کو ہائیڈرنٹس کو جا کے انہوں نے بند کیا وہاں پہ صبح 8 بجے تمام، یہ آن ریکارڈ بات ہے، تمام ہائیڈرنٹس پہ دفاتر کے اندر اور ہائیڈرنٹس وغیرہ جہاں کمپلین ملی ہے وہاں وہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ہائیڈرنٹس ہیں تو اس سے بھی سہولت گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی ہے، اس سے بھی عوام ہی اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز نہ کہیں کہ پرائیویٹ ہائیڈرنٹس کوئی چل رہا ہے یا اس سے کوئی کہہ رہے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، سرکاری ہائیڈرنٹ سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہی ہوں، دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کراچی کی ہوگی، کراچی کے مسائل کو دیکھیں میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ بالکل ایک ایک گھر کے اندر تمام سہولتیں ہونی چاہیے۔ پلس دوسرا پوائنٹ آپ لے لیجئے کہ کراچی پہ نہیں ہو رہا، دیکھیں سندھ کو چھوڑ کے کراچی کے اندر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ گورنمنٹ میں ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، فنڈ انہیں دیے جاتے ہیں کہ اپنے حلقوں میں اپنے علاقوں میں آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ تو 35 سال سے یا 40 سال سے کون اس کراچی کے اوپر مسلط رہا، انہوں نے کیا خرچ کیا؟ اور اب اگر آیا جائے تو زیادہ کس کے پاس ہے؟ تحریک انصاف کے پاس۔ وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں کہ جی 162 ارب روپے میں کراچی کو زبانی کلامی دے کے جا رہا ہوں۔ وہ زبانی کلامی چلیں جی ابھی سچویشن اس کرونا وائرس کی تو اب آئی ہے، وہ 162 ارب روپے پر ابھی تک کاغذی پر عمل نہیں ہوا، جو زبانی کہہ کے چلے گئے خان صاحب جو یو ٹرن دوبارہ لے سکتے تھے لیکن ابھی تک یو ٹرن نہیں لیا، لیکن وہ زبانی ابھی تک چل رہے ہیں 162 ارب۔ اگر 162 ارب ٹھیک ہے سندھ کو نہ دیں، آپ اپنے ہی جو سلیکٹڈ لوگ ہیں آپ کے، آپ انہیں دے دیجئے، کم از کم ہمیں خوشی ہوگی کہ کراچی پر سندھ پر خرچ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جہاں تک یہ کہا جائے گا نا سندھ نے پیپلز پارٹی نہیں کیا، پیپلز پارٹی، ارے بھائی پیپلز پارٹی نے کسی ایم پی اے کا فنڈ روکا ہے تو مجھے بتائیے، جب فنڈ نہیں روکا گیا تو خرچ تو انہوں نے کرنا ہے نا اپنے حلقوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں ذمہ داری بالکل ہے، ایسا نہیں کہتے کہ نہیں ہے، ذمہ داری بالکل ہے، لیکن ذمہ داری حلقے کے نمائندگی کی ہے کہ جس کا فنڈ نہیں روکا گیا، کوئی ایک کہہ دے کہ سی ایم صاحب نے ان کا فنڈ روکا ہے یا اپنوں کو ایکسٹرا دیا ہے، اپنوں کو ایکسٹرا دینے واٹر بورڈ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 2008 میں، یہ واٹر بورڈ جو ہے رینجرز کے پاس تھا 10 سال سے، ایجنسیز کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے نا، فورسز کا کام نہیں ہے، یہ فورسز کا کام نہیں ہے، یہ پبلک کے نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، 1998 میں جو ہے وہ رینجر کے پاس تھا، 2008 تک 10 سال ان کے پاس رہا۔ جہاں پہ میں رہتا تھا اس زمانے میں 375 روپے کا میں ٹینکر لیتا تھا، 375 روپے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ گورنمنٹ آئی اور ایم کیو ایم بھی اس کا حصہ تھی اور اے این پی بھی اس کا حصہ تھی، اگلے دن ٹینکر 1200 کا ہو گیا، وہی ٹینکر آج 6000 کا۔ ایسا ہی مجھے بتائیں کہاں پہ ہم، میں تو بات کر رہا ہوں کراچی کے شہری کی، جو سب سے میں تو کراچی کی شہری کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو پانی دے دیں بس، اور آپ کچھ نہ کریں، پانی دے دیں اس کو بس۔ ٹھیک ہے میر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ مسرت، آپ کا بہت شکریہ۔ مسرت نیازی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہی، مبشر میر صاحب یہاں پہ موجود تھے، گفتگو ہوتی رہی، کچھ مسائل کے حوالے سے بات کی کیونکہ اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے اور بات یہی ہو رہی ہے کہ مسائل سے کیسے نمٹا جائے، پالیسی میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور جو کہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں اس کو بھلا کر کس طرح اس چیلنج کو جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ ہی جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ بجٹ کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے اس کو بھی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ کل آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔
इरफान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है जी कुछ बजट के हवाले से, कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ठीक नहीं है, इस मुनासबत से भी प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है और ये सिलसिला पिछले कई माह से जारी है। सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मामला अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सका है और आने वाले वक्त में मसाइल में मज़ीद इजाफा हो सकता है। टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्या हैं, इस हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हुई है। और जिस तेज़ी से ये केसेस में इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। पॉलिसीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है, ना सिर्फ इस वक्त, इससे पहले भी सूरत हाल का मुबेश ऐसी ही थी। और ये वफाक और सूबों के दरमियान जो एक तसादुम की जो कैफियत है, इसकी क्या वजह है। और ख़ास तौर पे जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल से नबर्द आज़मा हो और उस वक्त में अगर इस तरह का टकराव हो तो यकीनन नुकसानदेह साबित होता है। दूसरी तरफ जी बजट अब करीब है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। जो माशी मसाइल है वो अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन कहीं पर है और कहीं पर नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। मौशी सूरत हाल भी अबतर है, दूसरी तरफ सेहत के हवाले से भी मसाइल जो है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। इसी मुनासबत से आज भी गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर आपका तारुफ उनसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके और बहुत सारे पैगामात और सवालात उस वक्त भी हमें मौसूल हुए थे। आज हमने उनसे गुजारिश की कि वो दोबारा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हों। आपका तारुफ जर्नलिस्ट हैं, सीनियर, तज्ज़िया करते हैं, लिखते हैं और बड़े बोल्ड अंदाज में लिखते हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में खुलकर बात करना, हक़ाइक़ से पर्दा उठाना और सच्चाई को सबके सामने लाना। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बशीर मीर साहब की, हमारे साथ आज मेहमान हैं, उनको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें एक दफ़ा फिर वक्त दिया। थैंक यू मीर साहब, सूरत हाल जैसे मैंने अभी तस्करा किया, रोज़ाना इस हवाले से बात हो रही है। देखने वाले भी ये सवाल करते हैं कि जिस वक्त आपके मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में गैर मामूली सूरत हाल है और उस वक्त हो ही रहा है कि आपके सियासी मामलात हल नहीं हो पा रहा है, वो जो आपकी सियासी एक चपकलिश है वफाक और सूबों के दरमियान, वो इस मौके पे तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों है कि जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो तो उस वक्त भी आप एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इससे थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए। बहुत शुक्रिया। यस सर, आप देखते हैं कि जो सियासत है वो अगर उसमें कोई वो कहते हैं ना हलचल ना हो तो फिर वो सियासत नहीं है। ठीक है। जो हमारा खित्ता है जिस तरह की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान है जिस तरह, और यहाँ पे जिस नौइयत की सियासत होती है वो सियासत नहीं होती, एक्चुअली ये सियासत नहीं है। अच्छा, ये बस जो है ना ये रसाकशी है जी, ठीक ऐसा है। ही है, सियासत तो होती है खिदमत, ऐसा ही है। ये सियासत होती है। अब अच्छा, हमने सियासत का लफ्ज़ जो है इसको नेगेटिव यूज करना शुरू कर दिया। यार तुम पॉलिटिक्स नहीं करो, एग्जैक्टली, यार तुम सियासत नहीं करो, सियासत और कराई। इसमें सियासत की बू आ रही है जी, नहीं, ये सियासत जो है एक्चुअली सियासत एक पॉजिटिव चीज है। ऐसा ही है। सियासत क्या है? अपने हकूक की जदोजहद, बिल्कुल अपने ठीक है। हकूक की एक जंग लड़ना, ठीक है, अच्छे तरीके से लड़ना, ऐसा ही। जो कि आप समझ, वरना तो जंग दूसरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जो तीर तलवार की होती थी, फिर उसके बाद अब गोली बंदूक, अब और पता नहीं क्या क्या वेपन्स हैं। तो जो ये है, जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स एक्चुअली अगर उसको सही, उसकी जो स्पिरिट है उसके वर्ड की और उसके जो एक्शन की जो स्पिरिट है वो ये है कि आप प्रॉपर जदोजहद करते हैं अपने राइट्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। वो आप पार्टी बनाते हैं, आप एक्टिविज्म करते हैं, ये सारी चीजें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स को जिस अंदाज से हम पॉलिटिक्स कह रहे हैं, ये वो नहीं है, ये एक रस्साकशी है और अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश। अच्छा, मुझे आप बताइए कि जो मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे 2-3 चीजें मेरी बड़ी पेट्स जो है ना अभी तक तय हैं और उसमें किसी बंदे ने अभी तक तरमीम नहीं की क्योंकि उनका एक्शन ही ऐसा चल रहा है। वो क्या है कि जो लोग सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे आप बताइए कि वो अपने माजरत के साथ, सबसे माजरत के साथ बड़े जय्यद लोग हैं, लेकिन अपने इल्म की बुनियाद पे मुंतखब नहीं हुए। क्या बात आपने कही है। उनके पास जो वसाइल हैं ना, जो भी वसाइल हैं, वो बरादरी के हैं, वो जरगे के हैं, वो उनके पास वो सरदार हैं, वडेरे हैं, वो पैसा है, वो कुछ भी है, ठीक है। ये पाकिस्तान में जो लोग हुकूमत में आने की स्ट्रगल करते हैं ना, इक़्तिदार हासिल करने की, अगेन मैं फिर इसे सियासत से बाहर निकाल रहा हूँ, तो वो क्या होती है, वो एक बिजनेस डील है, एक बिजनेस वेंचर है। ये जो काम हमारे यहाँ हो रहा है, ये एक बिजनेस वेंचर है और लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से अमेरिकन मॉडल ही है, मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी मैंने
5 करोड़ जो है ना वो MNA के इलेक्शन के लिए लगाना है। अब मेरा टारगेट है कि मैं इसे 5 बिलियन बना के बाहर निकलूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अगले इलेक्शन का क्या अपनी नस्लों के लिए ये कर देंगे। अब एक बंदा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बना था तो उसके बारे एक बात मशहूर हुई थी जो उन्हीं के करीबी लोगों ने मशहूर की थी, ज्यादा दूर की बात नहीं, 10 साल की बात है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों, अपने बच्चों को मुखातब करके 100 अरब बढ़ा के निकलना है बाहर। बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपना जो है एक ऐसी अपनी एम्पायर बनाना चाहते हैं। जी। जो बंदा पॉलिटिक्स में आता है एम्पायर बनाना चाहता है, इसीलिए मौरूसी सियासत का आगाज होता है। तो लिहाजा जो आप बयानबाजियां सुनते हैं और चीजें सुनते हैं, ये ला हासिल किस्म की चीज है। बिल्कुल ठीक ये सिर्फ है कि आपने आपको जी हम इन रखा हुआ है, माहौल के अंदर इन रखा हुआ है। बाकी अगर आपने देखें, अगर आपने वाकई लोगों के काम करने हैं, मुझे आप बताएं जो लोग लोगों के काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ सियासत में आए नहीं भी हैं, फिर भी कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मतलब वो काम जो अहले सियासत ने करना है वो मुआशरा भी कर रहा है। अभी ये कोरोना की सिचुएशन हुई है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में हुई है। मैं बड़े ही वसूख से ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तानियों ने एक दूसरे की है। ऐसा ही है। हमारे और जो NGOs ने किरदार अदा किया है, वो भी लोगों ने एक दूसरे की मदद की है ना। उन्होंने उनको डोनेट किया, उन्होंने लोगों के घरों पे जाके चीजें पहुंचाई या जिस तरह भी उनको फैसिलिटेट किया। रियासत के लेवल से तो लोग परेशान हुए हैं। आप मुझे बताएं ना, जो रियासत ने अपना बजट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम 500 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं। आप भी इसी दुनिया के बंदे हैं, इसी मार्केट के आदमी हैं। 500 अरब रुपया मुझे आप बता दें कहां पे खर्च हुआ है? बिल्कुल ठीक है। बल्कि ये बात क्या है कि अगर 500 अरब रुपया खर्च हुआ है तो फिर इस तरह दरबदर तो लोग नहीं हो रहे होते। आप एक जगह ऐलान कर दें, आज अभी आप अपने चैनल पे ऐलान करें कि भाई K24 के बाहर जो है वो 1000 बैग तकसीम किए जाए। आप देख लें यहाँ 10,000 आदमी होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लोगों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक और है। इस वक्त जो है जो आप खबरें यहाँ पे पेश कर रहे थे, तो क्या है उसके अंदर लोग क्यों कह रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं भाई कैपेसिटी खत्म हो गई है ना। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये पॉलिटिक्स वाकई पॉलिटिक्स हो रही होती जी तो हकूक की जंग लड़ी जा रही होती, तो फिर अवाम की हकूक की जंग लड़नी है ना। अपनी बात नहीं होती सियासत में। ये होता है कि मैं अपने लिए कम लड़ता हूँ, दूसरों के लिए लड़ना पड़ता है। मैं कि आप तो अपना तो बेहतर, आपका जो भी है जिस तरह भी है, लेकिन जब आपने समाज सुधारने की बात करनी है तो फिर आपने दूसरों के लिए जिसका आपने हल्फ उठाया होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। भी साहब ये फरमाइए कि जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी बदकिस्मती है जैसा भी आपने कहा कि 500 अरब रुपया खर्च हुआ है, लेकिन वो पॉलिसीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही? लोग ये सवाल करते हैं कि इस वक्त भी सिर्फ टकराव की और गोमगोसी कैफियत एक है। वफाक की जानिब से एक बयान दिया जाता है, वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि जनाब यहाँ पर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। सूबाई हुकूमत बिलखुसूस अगर सिंध हुकूमत की बात करें, वो ख़तरे के हवाले से दे रहे हैं मैसेज कि ये एक बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है, लेकिन फिर वफाक की जानिब से ताउन नहीं होता। तो ये पॉलिसी है किसकी सही? कौन सही मायनों में आवाम की तर्जुमानी कर रहा है जज्बात की? ये लोग ज़रा जानना चाहते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन इतनी है कि अभी तक आप जाकर अगर सर्वे करें, आप तो ज़्यादा इससे बेहतर ही जानते हैं, लोगों के दरमियान राय ये है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक होक्स है, एक धोखा है। ये है क्या सिलसिला? देखें, एक चीज़ तो देता है कि भाई जिस तरह मेरा ख्याल है, मैं तो वैसे बहुत से लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ, या वल्लाह आलम शायद वो सर्कल ही ऐसा हो, और उसमें मैक्सिमम लोगों की राय तो यही हो गई है, और मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी राय कि हाँ एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, ठीक है, और जैसे दूसरी बीमारी हैं उस तरह हम उन्हीं बीमारियों के दरमियान हम भी जिंदगी गुजार रहे हैं। और कभी कभी किसी से कोई ना कोई मुतासर होता है, फिर उसके पास कोई ना कोई रेमेडी होती है, उससे करता है। मैं कहता हूँ अभी जो आप फिगर्स जो हैं वो बयान किए जाते हैं खबरों में, आप लोग रोज़ बयान करते हैं, हम भी लिखते हैं, बयान करते हैं, तो तकरीबन 2-2.5% लोग जो हैं वो उससे जाँ भाग हो चुके हैं। तो इसका मतलब है मरने की रेशो जो है वो यही है तकरीबन हमारे पास जो आई है। ऐसा ही। अब उसके अंदर जो फेक है, नहीं फेक है, कंस्पायरेसी थ्योरी है सारी, मैं उसको साइडलाइन करता हूँ क्योंकि उसके बारे में बहुत सी थ्योरी आ गई हैं। इतनी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जो मुतासरीन हैं, अब उनका अभी तक तशफ़ी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने ना उनका यानी कि उसको इन्वेस्टिगेट किया। मैंने एक पोस्ट खुद लगाई थी कि भाई इन चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट एक तो उसको क्लियर करे, दूसरा जितने लोग जो हैं वो इस बीमारी से अपनी जान से गए हैं, हर जो सूबाई हुकूमत का महकमा सेहत है
اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، وہ اپنی ویب سائٹ پہ لوگوں کو کوائف کے ساتھ ان کے نام دینا شروع کر دے، بہترین ہے۔ 2000 آدمی کے نام آج ہی ہمیں پتہ چل جائے کون ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب واللہ علم کنسپائریسی تھیوری از اگین کہ کسی نے کہا کہ بھائی شہر کے اندر بہت سے لوگ جو آپ کو سائیڈوں پہ جو نشے کے عادی لوگ ملتے تھے ان کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے اس کے پتہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ وہ ادھر بھی شاید وہ کہتے ہیں شاید ان کو بھی کرونا ہو گیا۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ایک تضاد ہے اور وہ کرنا ہے، مقصد ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کا جو ایک سٹیجز ہیں کہ کام کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس نے ایک نیشنل انٹرنیشنل پالیسی دے دی، بالکل ٹھیک ہے، صوبے نے عمل کرنا ہے، لیکن وسائل بھی صوبوں کو شفٹ ہوئے ہیں، لیکن صوبوں نے جو عمل کرنا ہے نا وہ جس سسٹم میں کرنا ہے وہ سسٹم نہیں ہے اس کے پاس۔ ایگزیکٹلی، یہ سب سے بڑا مسئلہ وہ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے، وہ ان کے پاس ہے، وہ ایفیکٹو ہے نہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے ان کے، لہٰذا اس لیے جو ہے نا جو ساری گیپس ہیں نا وہ اس لیے کہ ہم سسٹم وائز چل ہی نہیں رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے کہ روز آپ ٹی وی پہ بیٹھیں اور ایک فگرز اناؤنس کریں اور کہیں جی بہت ہو گیا فلاں ہو گیا، تو یہ آپ پینک کریٹ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو عمل ہے آپ کا تو ایکشن آنا چاہیے نا، تو ایکشن تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے ضلع، آپ کی تحصیل، آپ کا یونین کونسل وہ اتنا ایکٹیو ہو۔ اگر یونین کونسل ایکٹیو ہو نا، میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ہر چیز آپ کی جو ہے نا اب یونین کونسل میں ہونی چاہیے، سطح کے اوپر حل ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ امیر صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔